खिसारे बिन नामो निशां या तेरे इंतजार की सूली। किस नंबर 1। हवेली की ऊंची संगे सुर्ख से बनी दीवारों पर शाम का साया गहरा हो रहा था। ये हवेली महज ईंट और गाड़े का ढांचा नहीं थी, बल्कि इसके एक एक कोने में सदियों पुराने रिवाज, खानदानी जाहो जलाल और कहीं अनकहीं दास्तानें दफन थी। 21 साला जोया सेहन के वस्त में लगे पुराने देसी आम के दरख्त के नीचे खड़ी थी। हवा के दोष पर उड़ते अपने सफ़ेद मलमल के दुपट्टे को संभालते हुए वो दूर उफ़क़ पर डूबते हुए सूरज की आखिरी लकीर को देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन ये वो सुकून था जो किसी बड़े तूफान से पहले का होता है। जोया, कहाँ मर गई लड़की? हवेली के वसी दलान से दादी जान की पाटदार और खनकती हुई आवाज़ गूंजी। उनके रेशमी गरारे की सरसराहट और भारी पाजेब की छन छन ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो बड़ी तेज़ी से सेहन की तरफ बढ़ रही हैं। जोया ने चौंक कर पलट कर देखा। दादी जान के चेहरे पर इस वक्त रवायती सख्ती की बजाय एक अजीब सी चमक और खुशी थी। उनके हाथ में चांदी का एक पुराना पादान था, जिसे उन्होंने जोश में एक तरफ मेज़ पर रखा। यहाँ खड़ी धूप का तमाशा देख रही है? देख, तेरे बड़े चचा का फ़ोन आया है शहर से। वो जो लंदन गया हुआ था ना, मेरा शेर आज़र, उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। अगले महीने की 12 तारीख को वो वापस पाकिस्तान आ रहा है। दादी जान की बात सुनकर जोया के हाथ से दुपट्टे का पल्लू छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसके दिल की धड़कन अचानक एक ऐसी नामालूम रफ्तार से धड़कने लगी जिसने उसे अंदर तक खौफज़दा कर दिया। आज़र, पूरे 7 साल बाद। दादी जान ने आगे बढ़कर जोया का झुका हुआ चेहरा अपनी नरम झुर्रियाँ-ज़दा उंगलियों से उठाया और मोहब्बत से उसके गाल को थपथपाया। मैं ना कहती थी, मेरा आज़र अपनी मिट्टी और अपनी रस्मों को नहीं भूलेगा। बचपन में जब वो 12 साल का था और तू सिर्फ 5 साल की थी, तभी तेरे दादा ने तेरा हाथ उसके हाथ में देकर ये मंगनी पक्की की थी। वो अब अपना हक अपनी दुल्हन लेने आ रहा है। दादी जान तो अपनी ही खुशी में बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई ताकि हवेली के नौकरों को मिठाई बांटने का हुक्म दे सके, मगर जोया वहीं साख्त खड़ी रह गई। ओए होए, हमारी होने वाली लंदन वाली चच्ची के तो तोते उड़ गए। अचानक देसी आम के दरख्त के पीछे से एक मज़हका खेज आवाज़ आई और सेकंड्स भर में वहाँ से 2 सर नमूदार हुए। ये हवेली के सबसे बड़े शरारती पटाखे जोया के कज़न दानियाल और हरीम थे। दानियाल के हाथ में कच्चे आमों की प्लेट थी और मुंह में नमक मिर्च लगी काश, जबकि हरीम एक हाथ से अपना दुपट्टा संभाले जोया को छेड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। दानियाल, हरीम, तुम लोग यहाँ छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? जोया ने शर्मिंदगी और खफगी छुपाते हुए अपने दुपट्टे को झटक कर कंधे पर डाला। बातें? हम तो यहाँ सच्ची मुच्ची का रोमांस देखने आए थे, मगर दादी जान ने आकर सारा सस्पेंस खराब कर दिया। दानियाल ने ड्रामाई अंदाज में दिल पर हाथ रखा। वैसे जोया आपी, आज़र भाई आ रहे हैं, अब आपका क्या होगा? वो तो लंदन के बर्गर और पिज़्ज़ा खाकर गोरे चिट्टे हो चुके होंगे और आप अभी तक इसी दरख्त के नीचे खड़ी अकेली देसी आम चूस रही हैं। दानियाल के बच्चे, तुमसे किसने कहा मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ? जोया का चेहरा लाल भभूका हो गया। हाय जोया, अब हमसे भी छुपाओगी? हरीम ने जोया की बाएं गाल को प्यार से खींचा। पिछले हफ्ते जो तुम आज़र भाई की वो धुंधली सी तस्वीर लेकर
اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنوار رہی تھی۔ وہ کیا تھا؟ ہم نے تو سب دیکھ لیا تھا، اب بس دعا کرو کہ بھائی وہاں سے کوئی انگریز دلہن نہ لے آئیں، ورنہ تمہیں تو انگلش کا اے بھی نہیں آتا، تم اس سے کیسے لڑو گی؟ حریم، تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو؟ زویا نے مصنوعی غصے سے پاؤں پٹکا۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ ارے رکیں تو صحیح بھابھی جان، دانیال نے مٹھاس سے بڑی آواز میں کہا اور نمک لگی آم کی کاش اس کے آگے کر دی۔ یہ لیں تھوڑا سا کچا آم کھائیں، کلیجہ ٹھنڈا کریں، اگلے مہینے سے تو آپ نے صرف پاستا اور نوڈلز ہی چبانے ہیں۔ زویا نے دانیال کو گھورا اور اس کے ہاتھ سے آم کی کاش جھپٹ کر خود کھانے لگی۔ ان دونوں کی باتوں نے اگرچہ ماحول کو ہلکا پھلکا کر دیا تھا، لیکن زویا کے دل کے اندر جو ہلچل مچی تھی وہ کم نہیں ہو رہی تھی۔ رات کے وقت حویلی کا دالان بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ سب کزنز اور چچیاں صحن میں چارپائیوں پر بیٹھی مٹھائی کھا رہی تھیں اور آذر کی واپسی کے چرچے تھے۔ زویا جب سب کے لیے چائے کی کتیلی لے کر آئی تو بڑے چچا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آؤ زویا بیٹی، یہاں بیٹھو، آج تمہارے دادا جان نے فیصلہ کر لیا ہے، آذر کے آتے ہی اگلے ہی ہفتے تم دونوں کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ حویلی کی رونقیں اب دوبارہ لوٹیں گی۔ سب تالیاں بجانے لگے اور دانیال نے دبی زبان میں حریم سے کہا، لو بھائی، زویا آپی کی آزادی کے دن اب گنتی کے رہ گئے ہیں۔ زویا نے چائے کی پیالیاں رکھیں اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آذر، وہ نام جو بچپن سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ بنا دیا گیا تھا۔ شروع میں جب وہ الرسی لڑکی تھی، اسے اس نام سے شدید چڑ تھی۔ وہ روتی تھی، اپنی ماں سے لڑتی تھی کہ کیوں اس کی زندگی کا فیصلہ اس کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی کر دیا گیا۔ آذر جب پڑھنے کے لیے لندن گیا تو زویا نے ایک سکون کا سانس لیا تھا کہ چلو اس کی جان چھوٹی، مگر ان 7 سالوں میں اس ویران اور بڑی حویلی کی تنہائی نے، دادی جان کی روز روز کی یاد دہانیوں نے اور آذر کی ان چند پرانی تصویروں نے جو اس کے پاس تھی، زویا کے دل میں ایک عجیب سا جادو کر دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے کسی بہت گہرے کونے میں اس شخص کے انتظار کی عادی ہو چکی تھی۔ نفرت کب آہستہ آہستہ ایک خاموش گہری محبت اور مان میں بدل گیا، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ اب روز رات کو سونے سے پہلے آئینے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ جب آذر آئے گا تو کیا وہ اسے پسند کرے گا۔ اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے آذر کی 7 سال پرانی تصویر نکالی۔ تصویر میں ایک 14-15 سال کا سنجیدہ سا لڑکا حویلی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ زویا نے تصویر پر ہاتھ پھیرا اور دھیمے سے مسکرائی۔ تم بدل تو نہیں گئے نا آذر؟ لیکن زویا اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ لندن کی سرد اور بے رحم ہواؤں نے آذر کے دل کو اس حویلی کے رواجوں، اس کی مٹی اور خود زویا کے نام سے بالکل بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ جس آذر کا انتظار کر رہی تھی وہ آذر نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا طوفان آنے والا تھا جو اس حویلی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ حویلی کا ہر ایک گوشہ اجلا دکھائی دے رہا تھا۔ اونچے دلان کے ستونوں کو گیندے کے پیلے اور نارنجی پھولوں سے سجایا گیا تھا، جن کی دھیمی دھیمی خوشبو پورے ماحول میں رچی ہوئی تھی۔ نوکر چاکر دوڑتے پھر رہے تھے، کوئی شام کی دعوت کے لیے شامیانے درست کر رہا تھا تو کوئی بڑے دیگوں کے پاس کھڑا چمچے ہلا رہا تھا۔ آج میر جلال شاہ کے بڑے پوتے حویلی کے چشم و چراغ آذر کی واپسی کا دن تھا، پورے 7 سال بعد۔ ارے دانیال کے بچے، کہاں مر گیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، وہ جو مٹھائی کے تھال شہر سے منگوائے تھے وہ کہاں رکھے ہیں؟ چھوٹی چچی شگفتہ بیگم نے دالان کے وسط میں کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ ان کا ریشمی دوپٹہ بار بار کندھے سے سرک رہا تھا۔ چچی جان، میں نے
مٹھائیوں کی حفاظت کر رہا ہوں، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ دانیال حویلی کے بڑے باورچی خانے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس کا منہ بری طرح ہلا جا رہا تھا اور ہاتھ میں آدھا کھایا ہوا گلاب جامن تھا۔ لو کر لو بات، میں کہہ رہی ہوں مہمانوں کے لیے تھال سجا اور یہ خود ہی مٹھائی صاف کرنے میں لگا ہوا ہے۔ شگفتہ بیگم نے فرضی غصے سے ہاتھ نچایا۔ اگر تیرے دادا جان نے دیکھ لیا نا تو اسی دیگ کے اندر تمہیں بند کر دیں گے۔ ارے چچی جان، دادا جان تو ابھی اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے ہیں، انہیں کیا پتا کہ ان کا معصوم پوتا آذر بھائی کی خوشی میں 2-3 گلاب جامن قربان کر چکا ہے۔ دانیال نے ہنستے ہوئے آخری ٹکڑا بھی منہ میں ڈالا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اوپر والی منزل کے کمرے میں ماحول بالکل مختلف تھا۔ زویا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی ماں زینب بیگم منجلی چچی نے اسے زبردستی ایک خوبصورت گہرے جامنی رنگ کا ململ کا سوٹ پہنایا تھا جس کے کنارے پر چاندی کے گوٹے کا کام تھا۔ زویا کے بال کھلے تھے اور اس کی گہری آنکھوں میں کاجل کی باریک لکیر اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی بالکل حور لگ رہی ہے۔ زینب بیگم نے زویا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی بالائیں لی۔ بس اب آذر آ جائے تو میری زندگی کی سب سے بڑی فکر دور ہو جائے۔ تیرے دادا جان نے کہہ دیا ہے نا، بس اس مہینے کے آخر تک تیری ڈولی اٹھ جائے گی۔ زویا نے دھیمے سے سر جھکا لیا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ 7 سال کا طویل انتظار، وہ راتیں جو اس نے آذر کی پرانی تصویر کو دیکھ کر کاٹی تھیں، وہ سب اب رنگ لانے والی تھیں۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا کہ کب وہ نیچے گاڑی رکنے کی آواز سنے گی۔ جیسے ہی زینب بیگم کمرے سے باہر گئیں، حریم دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی اور زویا کے پیچھے کھڑی ہو کر آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگی۔ ہائے زویا آپی، آج تو میر آذر شاہ کا دل فیل ہونے والا ہے۔ حریم نے شرارت سے تالی بجائی۔ لندن کی میم صاحبائیں بھی تمہارے اس دیسی روپ کے آگے پانی بھریں گی۔ ویسے دل کی دھڑکن کا کیا حال ہے؟ حریم، تم پلیز مجھے اور مت ڈراؤ، زویا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو چھپاتے ہوئے کہا۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بدلنے والا ہے۔ کچھ نہیں بدل رہا، سب اچھا ہوگا۔ حریم نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ چلو نیچے، چاچو کی گاڑی کا ہارن بج گیا ہے۔ آذر بھائی آ گئے۔ یہ خبر پوری حویلی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دادا جان میر جلال شاہ اپنی چھڑی سنبھالتے ہوئے روبدار قدموں کے ساتھ بیٹھک سے باہر آئے۔ دادی جان، بڑی چچی منجلی چچی اور چھوٹے چچا سب دالان میں صف آڑا ہو گئے۔ دانیال اور حریم بھاگتے ہوئے حویلی کے بڑے آہنی گیٹ کی طرف بڑھے۔ زویا کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کا دم نکل جائے گا۔ وہ نیچے سب کے سامنے نہیں جا سکتی تھی، اس لیے وہ بھاگتی ہوئی اوپر کی منزل کے جھروک کے بالکنی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے نیچے کا پورا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ بڑے چچا کی کالی چمکتی ہوئی گاڑی حویلی کے وسیع پورچ میں آ کر رکی۔ نوکروں نے فوراً آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ سب کی نظریں اس دروازے پر ٹک گئیں۔ پہلے ایک بوٹ باہر نکلا اور پھر آذر شاہ گاڑی سے باہر آیا۔ 7 سالوں نے اسے ایک لڑکے سے ایک انتہائی پرکشش، روبدار اور جدید طرز کے مرد میں بدل دیا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، بال نفاست سے بنے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میرا بچہ، دادی جان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ گاڑی کا دوسرا دروازہ بھی کھلا۔ آذر پیچھے مڑا
اور اس نے نہایت محبت سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ گاڑی کے اندر سے ایک گوری چٹی سنہری بالوں والی لڑکی باہر نکلی جس نے مغربی طرز کا لباس پہنا ہوا تھا، مگر اس نے اپنے سر پر ایک ہلکا سا اسکارف لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر حویلی کا یہ ماحول دیکھ کر شدید گھبراہٹ تھی۔ آذر نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے تھام لیا۔ حویلی کے صحن پر جیسے ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا۔ دادا جان کی چھڑی زمین پر ٹکتے ٹکتے رک گئی۔ دادی جان کے پاؤں منجمد ہو گئے اور بڑی چچی کے ہاتھ میں موجود پھولوں کا تھال ہلکا سا لرز گیا۔ اوپر جھروکے میں کھڑی زویا نے جب آذر کے ہاتھ میں اس اجنبی لڑکی کا ہاتھ دیکھا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے روح کھینچ لی ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ تکیہ جو وہ اب تک اپنے دل سے لگائے کھڑی تھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے صحن میں جا گرا۔ آذر نے سب کی خاموشی کو توڑتے ہوئے بلند اور صاف آواز میں کہا، دادی جان، یہ نتاشا ہے، میری بیوی۔